मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने फरमाया कि ये कुरान क़यामत के दिन हसरत का ज़रिया बनेगा काफिरों के लिए। वो लोग जो कुरान पर अमल नहीं करते उनके लिए हसरत और अफसोस का ज़रिया बनेगा। क्यों? वइन्नहु लहक़ुल यकीन, इसलिए कि यकीनी कलाम है, बरहक कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। आगे फरमाया फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। ए नबी और ए मुखातब, आप अपने रब जो अज़मत वाला है उसकी पाकी बयान कीजिए। आज लोग इस मादा परस्ती में पैसा कमाना, इज़्ज़त, शोहरत, इसकी दौड़ ऐसी है कि ज़िक्रुल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी वैल्यू हमारी सोसाइटी में ख़त्म हो गई है। जबकि हदीस में आता है, सही हदीस है कि इस कायनात में जो कुछ है सब बेकार है, इल्ला ज़िक्रुल्लाहि वमा वालाहु। अजीब अल्फाज हैं हदीस के, सब बेकार है सिवाय अल्लाह का जिक्र और वो चीजें जो अल्लाह के जिक्र के मुनासिब हैं, यानी डायरेक्ट जिक्र नहीं है लेकिन जिक्र जैसी हैं। अब आप बताओ, ये छोटा दावा है? ये दावा करने वाला कौन है जिसने इस कायनात को बनाया, इतनी बड़ी कायनात। आज तो साइंसदानों ने साबित कर दिया ना, कितनी बड़ी बड़ी कहकशाएं हैं, आप सोच ही नहीं सकते। हमारा सूरज कहते हैं 9 लाख गुना बड़ा ज़मीन से, यानी 1 ज़मीन, 2 ज़मीन, 3 ज़मीन, 4 ज़मीन, 5 ज़मीन, 6 ज़मीन, 7, 8, 9, 10। आप कोई जगह लें, स्पेस लेके उसमें ज़मीनें रखना शुरू करें जैसे अंडे रख रहे हैं आप उसमें, तो कितने अंडे ज़मीन जितने रखेंगे? 9 लाख। मैं जब ये कायनात को पढ़ता हूँ ना, तो मैं दोस्तों से कहता हूँ कि ये ऐसे आसानी से समझ में नहीं आती ये चीज़ें। 9 लाख बोल दिया, 9 करोड़ बोल दिया, ना ना ना। इसको यूँ सोचा करो, 1 ज़मीन, फिर 2 ज़मीन, फिर 3 ज़मीन, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 100, फिर 200, फिर 400। तो ऐसे होगा ना, फिर इंसान की थोड़ी सी खोपड़ी में आता है 9 लाख का मतलब क्या है। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब कुछ इस कायनात में क्या है? बातिल, बेकार है, 2 टके की इसकी वैल्यू नहीं है। हालांकि कितनी वैल्यूएबल चीजें हैं यार, सूरज में कितनी एनर्जी है, जमीन से कितना बड़ा है। कहा जाता है 9 लाख, 1 जमीन, दूसरी जमीन, तीसरी जमीन, और फिर इस सूरज से भी लाखों गुना बड़े बड़े सूरज हैं, जिनमें इस लाखों सूरज रख दिए जाएं तो एक सूरज बनेगा। ऐसे पता नहीं कितने बड़े बड़े सितारे और सैयारे इस कायनात में सिर्फ एक कहकशां के अंदर हैं। और माहिरीन तो यहां तक कहते हैं कि हम जो सितारा देख रहे होते हैं ना, बाज दफा ये लाखों साल पहले यहां था, अब यहां से जा चुका है। इसकी रोशनी सफर करते करते लाखों साल के बाद हम तक पहुंची है, तो हमें नजर आ रहा है ये लाखों साल पहले यहां से मूव कर चुका है। और रोशनी कितनी स्पीड से सफर करती है, 1 लाख पता नहीं 84,000 किलोमीटर, हाँ सबसे, यानी 84,000 किलोमीटर पर सेकंड है या कितनी है, मुझे अभी सही याद नहीं है। तो इससे ज्यादा स्पीड किसी चीज की है ही नहीं, यानी मेरी शादियों की स्पीड से भी ज्यादा आप समझ लो। अब तो हो गई ना, अब क्या टेंशन वाली बात ना। तो मेरी शादियों की स्पीड से भी ज्यादा किसकी स्पीड है? लाइट की स्पीड है। तो रोशनी जो है हमें नजर आ रही होती है, और ये सितारा पता नहीं यहां से मूव, इतनी बड़ी कायनात। हम तो माउंट एवरेस्ट और K2 को समझते हैं अजीम पहाड़, ये तो एक जर्रा, एक स्पीड ब्रेकर भी नहीं है ये इस कायनात में। यानी इस कायनात के मुकाबले में जो इतनी बड़ी कायनात, एक कहकशां, फिर दूसरी कहकशां, फिर उनके दरमियान फासले, और उनके लाखों अरबों सितारे, करोड़ों नहीं अरबों सितारे जो हमारी जमीन और सूरज से कई कई गुना बड़े हैं। तो इसकी वुसातों का हमें अंदाजा
نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, ہم اس کو وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں اور بڑی ہو رہی ہے. تو اتنی بڑی کائنات اور پھر اس میں اتنا کچھ, اور اس دنیا میں آپ دیکھ لو, ایک رکشے والے کو اپنے رکشے پہ فخر ہوتا ہے, نیا نقشہ لے کر آتا ہے, لیکن اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں, 20-20 کروڑ کی گاڑیاں, 1-1 ارب کی گاڑیاں. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دنیا میں بھیجا, لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ان کو بتا دو کہ یہ سب کچھ 2 ٹکے کا بولو نہیں ہے, 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, بیکار ہے, بکواس ہے. یار یہ عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے, بتاؤ یار. یا تو معاذ اللہ غلط بات ہے, پھر اسلام غلط ہے, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا وہ سب غلط تھا, یا یہ صحیح ہے. دونوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے بھائی. ہم دلیل کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے, یعنی اسلام سے ہٹ کر گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہتی ہے. مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوتی ہے, بتاؤ. ارے بھائی آپ کے سامنے کسی نے ریسرچ کی, لیب میں جا کے کوئی بڑی تحقیق کر کے کوئی رپورٹ پیش کی آپ کے سامنے کہ جی اس دوا کے کھانے سے یہ ہوتا ہے. آپ نے کیا کیا, دوا کھائی اور وہ نہیں ہوا. وہ اس کی لیب کی ساری تحقیق کیا ہو گئی, فیل ہو جائے گی. وہ کہے ابے یہ بڑے بڑے سائنسدانوں کی رپورٹ ہے, آپ کہیں ابے میں نے کھایا ہے تو نہیں ہوا, تو رپورٹیں کا کیا کروں میں. وہ کہہ سکتا ہے یار ہو سکتا ہے تمہاری باڈی میں کچھ ایسے کیمیکل پائے جاتے ہوں جس سے یہ دوا نے اثر نہ کیا ہو, تو آپ نے 20 آدمیوں کو کھلا دیا, پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. وہ کہے یار اصل میں پاکستانیوں پہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے اثر نہیں کر رہی ہو, ان کا امیون سسٹم بہت ہی اسٹرانگ ہے. میرا امیون سسٹم الحمدللہ ہمارے گھر کے باہر ایک گٹر ہے, ہر وقت ابلتا ہے, اور میں بھنگی کو پیسے دے دے کے بیزار ہو گیا ہوں صفائی کروا کے. اس دن تو میرا میٹر گھوم گیا, میں نے کہا ولاگ بنا کے ڈالتا ہوں, لیکن سندھ حکومت بدنام ہوگی. ویسے تو کوئی نامی بھی نہیں ہے اس کی, لیکن میں نے کہا اور اب بولیں گے یہ دیکھو مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں, ورنہ بہت دفعہ سوچا ہے. ہم اڑوس پڑوس والے مل کے نا بھنگی کو پیسے دیتے ہیں, گٹر صاف کرتا ہے, پھر بھر جاتا ہے, ابل رہا ہے بالکل گھر سے. ہمارا جو مدافعاتی نظام ہے اسٹرانگ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. روزانہ میں اس گٹر کے اوپر سے اچھل کے آتا ہوں اور جاتا ہوں, اور وہ ابل رہا ہے جیسے چشمے نہیں سوات اور مردان میں بہ رہے ہوتے ہیں, اس طرح سے. تو گلی میں کتنے جراثیم ہوں گے وہ ہمارے. تو ہو سکتا ہے بھائی وہ کہے کہ یار یہ تو 20 آدمی اسی محلے کے تم نے ٹرائی کیے ہیں, ان پہ اثر نہیں ہو رہا, تم ذرا ٹرائی کرو, وہ ذرا کسی ایسے علاقے پہ ڈیفینس پہ ٹرائی کر کے, ڈیفینس پہ ٹرائی کر لیا, ان کو بھی کوئی اس دوا کا اثر ہو ہی نہیں رہا ہے. امریکہ والوں پہ ٹرائی کر لیا, جاپان والوں پہ ٹرائی کر لیا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں رپورٹ ہے, آپ کیا بھائی یہ رپورٹ بکری کو کھلا دے. وہ کہ ابے اتنے بڑے بڑے سائنسدانوں کی رپورٹیں ہیں کہ اس دوا میں یہ اثر ہے, آپ کا وہ سائنسدان جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی. اور ویسے بھی بات ہے کہ سائنسدان جب کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو بھی مشاہدہ بھی تو اس کا ایک حصہ ہوتا ہے نا, ایکسپیرینس کرتے ہیں نا اس دوا کا, تو پتہ نہیں کس پہ تجربہ کیا ہے یہ. آپ کا یا تو سائنسدانوں نے ایسا کہا نہیں ہے تو پھینک رہا ہے, اور اگر کہا ہے تو یہ کن پہ تجربہ کیا ہے بھائی. اس زمین پہ جو انسان ہے ان پہ ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا, اس کا کوئی اثر نہیں ہے. تو سب سے مضبوط دلیل کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ مشاہدہ. ایک آدمی کا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے, 10 کا مشاہدہ غلط نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور 100 کا اور لاکھوں کا مشاہدہ تو ویسے بھی غلط نہیں ہو سکتا. اس کو تو متواتر خبر کہتے ہیں نا, کہ 20 لوگ سن کے ایک بات کو نقل کر رہے ہیں, تو فقہا کہتے ہیں کہ یہ غلط نہیں ہو سکتی. اتنے سارے لوگ, خاص طور پر مختلف علاقوں کے, مختلف ملکوں میں رہنے والے, جن کا آپس میں ایک دوسرے سے کوئی مفاد بھی نہ ہو, وہ غلط بات پہ جمع نہیں ہوتے. یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوگی؟ تو اب اسلام یہ کہتا ہے, اللہ یہ کہتے ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں, یہ پوری کائنات A to Z, الف سے یہ لے کر یا تک
2 टके की, ये 2 टके बोलते हुए मुझे मजा बहुत आता है यार, क्योंकि इससे ना दुनिया की मोहब्बत दिल में वाकई 2 टके की नहीं रहती। मेरे दिल पे तो बड़ा असर पड़ता है, मुझे इसलिए बड़ा मजा आता है, क्योंकि मेरा तो हदफ है कि मैं अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालूं। हमने अहलुल्लाह से यही सीखा है, अपने बुजुर्गों से, कि दुनिया की मोहब्बत लेके इस दुनिया से मत जाना, वरना बहुत बुरी मौत होगी। दुनिया की मोहब्बत लेके इस दुनिया से मत जाना। देखो दुनिया की मोहब्बत कितनी गंदी चीज है, बुरी चीज है। मुझे पता है कि ये गंदी का लफ्ज बहुत गंदा है, लेकिन मैं जानकर इस्तेमाल कर रहा हूं। बुरा का लफ्ज थोड़ा सा अच्छा लफ्ज है, लेकिन मैं जानकर इस्तेमाल कर रहा हूं। ये दुनिया की मोहब्बत होती क्या है? कल मेरे सामने मैं लाहौर में जिनके यहाँ ठहरा हुआ था ना, उन्होंने अपना वाकया बताया कि बहुत गुर्बत में उनका टाइम गुजरा होगा। उन्होंने बताया कि मेरी ज़ौजा ने उस शदीद तरीन गुर्बत में मेरा बड़ा साथ दिया, घर में खाने को रोटी नहीं। आज वो बहुत बड़े ताजिर बन चुके हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, कोई बीवी इतना साथ दे रही है गुर्बत में। कह रहे हैं ऐसा भी होता था कि सिर्फ रोटी है, उसके साथ घर में सालन भी नहीं है। तो यहां तक नौबत आई, कुछ भी नहीं है, लेकिन घरवाली ने क्या दिया? ऐसा नहीं हो कि जैसे आज बाज खवातीन जो बयान नहीं सुन रही, फौरन भाई शौहर गरीब हो गया तो खुला लेके निकल लो पतली गली से। इसी में बच्चे भी धड़ाधड़ पैदा हो रहे हैं, इसी गुर्बत में। इसी गुर्बत में बच्चे भी क्या हो रहे हैं? अल्लाह पे तवक्कुल भी है ना, हालांकि वो कोई ज्यादा कोई मौलाना भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं कोई बहुत ज्यादा दीनदार समझे जाते हो। ऐसे ही नॉर्मल एक ताजिर है, बिजनेसमैन है, औलाद भी नहीं रोकी, घर में खाने को रोटी नहीं है, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं कि खिलाने वाला कौन है? अल्लाह। देखो क़यामत के दिन पता चलेगा अल्लाह की नज़र में कौन अच्छा था कौन बुरा था। गेटअप तो भाई सारे बड़े अच्छे अच्छे बना के घूम रहे होते हैं, हाजी पाजी तो सारे बन जाते हैं। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि असलाफ में ना, जो असलाफ थे हमारे ताबीन, सहाबा, तबा ताबीन, उनके यहाँ जाहिरी अमल से ज्यादा दिल के अमल की वैल्यू थी कि अंदर से बंदा कैसा है, अंदर से ठीक है या नहीं है। और हम लोग जो फोकस करते हैं वो जाहिर को ज्यादा फोकस करते हैं, अंदर को फोकस नहीं करते। हर चीज में ऐसा ही हो रहा है। जब हम मानते हैं कि खुदा है, रिस्क उसके हाथ में है, और वो मना कर रहा है नस्ल रोकने से कि गुर्बत के खौफ से नस्ल मत रोको, तो मान लो यार वो वही खिलाता है। ऊपर से बोलने वाले आपको मार्केट में बहुत मिलेंगे, लेकिन ये ऊपर से ही है, ये जुमला नीचे नहीं उतरता। और इसके फिर सिर्फ औलाद के रोकने पे असरात नहीं आते, बाकी जिंदगी में भी इसके असरात आते हैं। औलाद का रोकना तो एक उसका असर है जो जाहिर हो रहा है, बाकी जगहों पे भी कंजूसी नजर आएगी, अल्लाह पे तवक्कुल नजर नहीं आएगा। क्योंकि जब तवक्कुल नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं होता, होता है तो सब जगह होता है। समझता नहीं है ना बात को। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे ऐसे हालात थे और इस तरह बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और बीवी भी ना नस्ल रोक रही है और साथ दे रही है। और उस गुर्बत में कहते हैं जब पैसा आना शुरू हुआ, बहुत मेहनत की उन्होंने, तो बीवी क्या कह रही है, आपके भाई गरीब हैं, आप उनको सपोर्ट करें। मैंने कहा यार ऐसी खानदानी भाभी, यार ऐसी खानदानी औरतें मार्केट में, मर्द नहीं है, औरतें कहेंगे हमारी बुराई कर रहे हैं, मर्द कौन सा ऐसा खानदानी है, मिसाल दे रहा हूं मैं, उनकी तो बेगम ऐसी खानदानी थी ना। कह रहे जरा से पैसे आना शुरू हुए तो मेरे भाई सारे गरीब थे, तो मेरी घरवाली ने कहा कि आप क्या करें, उनको सपोर्ट करें। कह रहे मैंने उनको सपोर्ट करना शुरू किया, सबको कारोबार में लगाया, जमीनें लेके दी। आज अल्लाह ने, अच्छा बच्चे भी सारे, अब जब पैसा आया तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, सारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में ही पढ़ रहे हैं। कल रात में उनके बच्चों के साथ ही बैठा हुआ था, हम 3 साढ़े 3 बजे जाके, बल्कि मेरा ख्याल फजर की अजान हो गई थी, बैठा हुआ था। मुझे ऐसा अच्छा लग रहा था उनके साथ, वो बच्चों की बातें भी बड़ी टाइट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं और मसाइल क्या पूछ रहे हैं, सारे दीन के मसाइल के, अपने दीन की हम यूनिवर्सिटी में हिफाजत कैसे करें, लड़कियों से मेल जोल से कैसे बचें हम। तो मैंने कहा यार एजुकेशन में भी आगे हैं, अखलाकियात में भी तरबियत भी हो गई, पेट भी भर गया और कद भी ऐसे लंबे लंबे तड़ंगे से ना, ऐसे लंबे।
تو میں اصل میں تو بچوں کے لیے نہیں بتا رہا تھا, اصل میں تو یہ کہ میں نے کہا یار اب دیکھو یہ خاتون ہے, شوہر سے کیسی وفا کر رہی ہے, گزارا کیا غربت میں, اس کے بعد جب پیسہ آنا شروع ہوا تو اس نے کہا بھائی جو میرے مقدر کا ہے وہ تو اللہ مجھے کھلا رہا ہے. کہ بیگم کا بیان کیا تھا, انہوں نے خود بتایا کہ جو میرے مقدر کا ہے اللہ مجھے, بھائی جب پیسہ آتا ہے تو گھر میں لائف اسٹائل تو اچھا ہو ہی جاتا ہے, تو ہمارا تو ہو ہی گیا نا بھائی, ہمیں تو اچھا مل رہا ہے, ایئر کنڈیشن بھی گھر میں لگ گیا, گھر بھی اچھا مل گیا, اب سپورٹ کس کو کریں؟ بھائیوں کو سپورٹ کریں آپ. تو یہ کیا ہے, دل کیا ہے, دل میں حب دنیا بولو نا نہیں ہے, دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے. دل میں دنیا کی محبت ہوتی نا پہلے تو ان سے اولاد ہی پیدا نہیں ہونی تھی, کیونکہ یہ ہوس ہوتی ہے نا کہ سارا بچانا ہے ہم نے, مخلوق پہ خرچی کرنا. اور پھر جب یہ انسان اپنی اولاد نہیں پیدا کرتا کہ کھلانا پڑے گا, تو وہ شوہر کو مشورہ دے کہ دوسروں کی اولادوں پہ کھلاؤ. پھر انہوں نے بتایا کہ بہنوں کے ساتھ بھی تعاون اور وغیرہ وغیرہ, خاندان کے ساتھ بھی. اور مرد کا دل جب بیوی اس طرح کی باتیں کرے نا اتنا بڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں پوری جائیدادیں اس کے نام کر کے جاؤں گا میں. مرد کا دل اتنا اللہ نے بڑا رکھا ہے, اگر آدمی کا بچہ ہو پاجامہ نہ ہو, پاجامے تو پھر مارکیٹ میں بہت گھوم رہے ہیں نا, انسان کا بچہ ہو نا تو وہ اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے جب بیوی اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے. تو آج کل تو ایک دوسرے کی دولت پہ نظر, شوہر بیوی کے مال پہ نظر رکھتا ہے, اس کو پوچھتا رہتا ہے تمہارے ابا کی وراثت گئی کہاں. اور بھائی یہ اس کا ہیڈیک ہے یار, اگر اس کو ملی بھی ہے تو تجھے کیا دلچسپی ہے کہ اس کے پاس بینک میں کتنے پیسے ہیں, اس کو ابا کی وراثت سے کیا ملا, تیرا لینا دینا نہیں ہے. تیری جو ذمہ داری ہے وہ تو نے پوری کرنی ہے نا. بھائی بیگم کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو یا غریب ہو, آپ کے ذمہ جو نان نفقہ ہے, شریعت کہتی ہے اس نان نفقے کی کوالٹی اور کوانٹٹی پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اللہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ اس کا ساری ذمہ داری کس پر ہے, شوہر پر ہے, چاہے وہ پیسہ ٹھیک ٹھاک ہو اس کے پاس. صرف ایک چیز پہ فرق پڑے گا کہ علاج اس کے پر ہوگا کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو پھر اس کے اپنے پیسوں سے اس پر علاج لازم ہوگا. لیکن ہماری سوسائٹی میں مرد یہ بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی چلو علاج بھی میں ہی کروں گا, اور اچھی بات ہے, کر لینا چاہیے. تو یہ ہے حب دنیا. اور اس قسم کی عورت جو ہے تو اس کا مطلب اس کا دل دنیا کی محبت سے بولو پاک ہے. پیسہ اچھا سب کو لگتا ہے, ہوس نہیں ہے پیسہ اچھا لگنا برا نہیں ہے, تو سب کو لگتا ہے اچھا, کیونکہ اس سے نعمتیں ملتی ہیں. اللہ نے دولت کو اپنا فضل کہا ہے قرآن کریم میں. ہوس الگ چیز ہے اور پیسے کی چاہت الگ چیز ہے. آج ہوس ہے, لالچ ہے, غیر اخلاقی طریقے سے کمانا, بٹورتے رہنا. میں آج کیا ہوتا ہے, جو خواتین بیان نہیں سن رہی, جب وہ شادی ہو کے گھر میں آتی ہیں شوہر کے, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی یہ بہنوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہ اپنے بھائیوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہاں تک کہ اپنی ماں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہ اتنی ٹینشن. اور میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کیسے مرد کے دماغ کو ایسا قبضے میں کیا ہے کہ وہ کسی قابل ہی نہیں رہا, وہ کہیں خرچ ہی نہیں کرتا. اچھی بھی ہیں الحمدللہ, جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے. اور مردوں میں بھی دونوں قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. عورت کے کما رہے ہیں بیگم سے کہ تم کما کے لاؤ. یہ بات تو میں بار بار کہتا ہوں, شدید مجبوری نہ ہونا میرے بھائی. اپنے خاندان میں اپنے نسلوں میں یہ رسم چھوڑ کے جاؤ, ان کو یہ باور کرا دو کہ ہمارے خاندان میں مرد کماتے ہیں عورتیں کھاتی ہیں. بولو ہماری پرمپرا ہے یہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا. بہت اہم مضمون چل رہا ہے یہ, اللہ کرے مجھے ٹائم ملے میں کمپلیٹ کر لوں اس کو, ادھوری بات نہ ہو. تو اللہ آپ نے فرمایا نبی نے, کل ما خل اللہ باطل, اس کائنات میں جو کچھ ہے سب کا سب کیا ہے, 2 ٹکے کا نہیں ہے. اب کیوں نہیں ہے 2 ٹکے کا یار, تو اس پہ میں دلیل پیش کر رہا تھا اور مثال دے رہا تھا کہ مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کبھی بھی کوئی دلیل نہیں ہوتی. 1-2 کا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے, 100 کا 200 کا نہیں غلط ہو سکتا. تو مشاہدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں نا ایک بہت بڑا عیب ہے جو سب مانتے ہیں, آج تک کوئی اس کا منکر پیدا نہیں ہوا. مشاہدوں میں تو ہوتا ہے 100 لوگ ایک مشاہدہ کرتے ہیں, ایک کا مشاہدہ اس کے خلاف, تو ہم کس کی بات مانتے ہیں, 100 کی. بولتے ہیں تیری آنکھوں میں فالٹ ہے.
چاند نظر آیا بھائی, لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں, سب بول رہے ہیں وہ دیکھ چاند, وہ کہہ رہے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا, تو بھائی تیرا چشمے کا نمبر تبدیل کروا تو, یہ سارے بے وقوف تو نہیں ہے نا. اسی طرح مطلع صاف ہے اور 4 کو نظر آ رہا ہے, 4 کروڑ کو نظر نہیں آ رہا, تو بھی ان 4 میں فالٹ ہے. پھر یہ بھی سمجھ لو کہ جب مطلب بھی صاف ہے تو تم کیا الگ سے جاپان سے کوئی تم نے لا کے اینکیں بنوائی ہوئی ہیں کیا؟ صحیح ہے نا. تو اب سمجھو ساری دنیا کے سارے سائنسدان جو اس کائنات کی وسعتیں ہمیں بتاتے ہیں, اور ہم اس دنیا میں بھی عیش و عشرت دیکھ رہے ہیں. لوگ اس پہ بھی بڑا آج کل بہت ٹینشن میں آتے ہیں. جو ٹک ٹاکر اپنی بیویوں کو لا رہے ہیں نا یوٹیوب پہ, وہی ٹک ٹاکر اپنی بیوی کو لاتا ہے جس کی بیوی خوبصورت ہو. اس کو پتا ہے یہ اس سے چلے گا ہمارا سیٹ اپ. جس کی آڑی ترچھی ہے وہ نہیں لاتا. اس سے نوجوان اور احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو کیسی حسین لیلائیں اس کی بیوی. پھر اپنی والی کو دیکھتا ہے. یہ خوب سمجھ لو نارمل عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے آپ لوگوں کی بیویاں. یہ نارمل اللہ نے ایسی پیدا کی ہیں. لاکھوں میں کوئی 2-4 ہوتی ہیں جو ایکسٹرا خوبصورت ہوتی ہیں, جن پہ چینل گرو کرتا ہے. تو ان کو دیکھ کے ڈپریشن میں نہیں جایا کرو. لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کی اسی طرح کی ہوتی ہیں, یہی ہے اصل تو یہ ہے, ہمیں یہ مل گئی. اس سے ناشکری بھی پیدا ہو رہی ہے. بد نظری کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ آپ کو اپنی نعمت اچھی نہیں لگتی, تبھی نظر کی جو حفاظت کرتا ہے نا اس کو اپنی بیوی اچھی لگتی ہے. تو اس سے بھی لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. یار ایسے ایسے کل مجھے کسی نے میسج سنایا نا, وہ کہہ رہے میری شادی ہوئی ایسا اینٹک پیس ملا ہے مجھے, ایسا اینٹک پیس. وہ دوست کو بتا رہا ہے. میں نے کہا یار اس کا اسٹائل دیکھو یار, ابے تو شو کیوں مار رہا ہے یار. اصل میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہ شو مارنا نہیں ہوتا, دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے. اس کے سامنے دھونس جمانی ہوتی ہے تاکہ وہ شرمندہ ہو اور احساس کمتری میں جائے اور بولے آپ عظیم انسان ہو. یہ مقصد ہوتا ہے. ورنہ تیری بیوی خوبصورت ہے, بدصورت ہے, تو کیوں اینٹک پیس اور یہ سب باتیں کیوں کر رہا ہے دوستوں کے سامنے. خیر, اور وہ دوست نا احساس کمتری میں, یار لوگ اینٹک پیس لے کے گھوم رہے ہیں. تو خیر کیا, ہاں تو گاڑیاں دیکھ لو کتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں. 2 ٹکے کی اس لیے کہ ساری دنیا کے سارے سائنسدان, سارے ٹماٹر والے, سارے عالم, سارے جاہل, سب اس پہ متفق ہیں ختم ہونے والی ہے, یہ دائمی نہیں ہے. تو 2 ٹکے کی اب کوئی ویلیو رہ گئی. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی آیا آپ کے پاس ایک لینڈ کروزر, بلکہ وہ لینڈ کروزر لے کے آیا اور بڑی زبردست گاڑی کی چابی, آپ غریب آدمی تھے, آپ کو چابی پکڑائی اس نے کہ یہ گاڑی آپ کی ہوئی. یہ گاڑی کس کی ہے؟ آپ بوڑھے بھائی, آپ کے تو پہلے تو یقین نہیں آ رہا, نیندیں اڑ گئی آپ کی بھائی, خواب آنا شروع ہو گئے, اچھے 4 شادیوں کے خواب آ رہے ہیں. کیونکہ جب اتنی اچھی گاڑی ہوگی تو رشتے آپ کے پیچھے رکشوں میں بیٹھ کے بھاگیں گے, سارے رکشے والے نا آپ کے پیچھے لگے ہوں گے. خیر, بڑے زبردست خواب آ رہے ہیں آپ کو, اسی وقت سے آنا شروع ہو گئے, اور آپ ابھی پھولے نہیں سمائے. اس نے کہا آپ بیٹھو, گلی کا چکر لگاؤ. آپ نے چکر لگایا. آپ نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا چکر لگا کے نا چابی واپس کر دینا اور اپنے گھر جانا. اچھا, جب تک وہ یہ الفاظ نہیں کہے گا نا, اس سے پہلے آپ دوستوں کو فون کر رہے ہو کہ بھائی لینڈ کروزر ملی ہے, لینڈ کروزر بھائی یہ کتنے کروڑ کی. ابے نیٹ پہ ذرا دیکھ آج کل ریٹ کیا چل رہے ہیں اس کے, نیٹ پہ ذرا دیکھ. پیٹرول مہنگا, ابے بھاڑ میں جائے, پیٹرول مہنگا, پیٹرول سستا, ادھار لے کے ڈال لیں گے یار. اتنے خوش ہو گئے. آپ بولو گے اچھا یار ٹھیک ہے, اب یہ کب تک, ہمیشہ نا, اس نے ہمیشہ نہیں, آپ ایک گلی کا چکر لگائیں, یہاں سے یوں گھوم کریں, واپس دے دیں. تو آپ کیا بولو گے یار میرے لیے یہ 2 ٹکے کی بولو گے نا. اب کوئی کہہ بھائی 2 ٹکے, تو لینڈ کروزر کی توہین کر رہا ہے. یہ 2 ٹکے نہیں, یہ جو ہے نا 15 کروڑ کی ہے, یہ 20 کروڑ کی ہے, اور تو کہہ رہا 2 ٹکے. آپ کہو گے بھائی جب میری ہے ہی نہیں, ایک چکر دلاؤ گے اور مجھ سے واپس لے لو گے, تو یہ میری بلا سے 15 ارب کی ہو, 15 کھرب کی ہو, میری بلا سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو کہ وہ تو ایک گلی کا چکر لگا کے چھین لے گا نا. ہم تو پوری 60 70 80 سال کی زندگی تک ہمیں لینڈ کروزر ملی, ہم فخر کیوں نہ کریں. او بھائی یہ ہم کروڑوں اربوں سال ہم پہ ایسے گزرے, ہم تھے نہیں. دنیا کو بنے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا پتہ نہیں, سائنسدان بتاتے ہیں اتنے ارب کتنے کھرب سال, اور یہ کوئی صحیح پوری کیلکولیشن نہیں ہوتی.
کوئی یقینی اندازے ہوتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں, صحیح بھی ہو سکتے ہیں. سائنسدان بھی نہیں دعویٰ کر رہے ہوتے کہ یہ 100% صحیح ہے, مگر اندازہ ہے. ہمارے یہاں نا بعض لوگ سائنسدانوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اندازہ ہے. اور آگے پتہ نہیں ہمارے مرنے کے بعد کتنے کروڑ ارب سال تک یہ دنیا چلتی رہے گی. اس میں 50-60 سال تو گلی کا چکر بھی نہیں ہے بھائی, گٹر کا ڈھکن ہے جس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں. گلی کا چکر بھی بہت بڑا ہوتا ہے, یہ تو گٹر کا ڈھکن ہے, صحیح ہے, جس میں تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال, آپ نے اپنی مثال دی, آپ کی زندگی 63 سال کی تھی اور آپ نے اپنی مثال دی کہ میری مثال ایسے کراکب استظل تحت شجرۃ, اس سوار کی طرح ہے جو اونٹ پہ سوار ہو کے جا رہا تھا, راستے میں دیکھا ایک چھاؤں دار درخت ہے تو آرام کرنے کے لیے کچھ دیر اس درخت کے نیچے لیٹ گیا, اور جب تھوڑی دیر میں قیلولہ ہوگا, آنکھ کھلے گی, واپس موو کر جائیں گے. تو یہ اس سے بھی کم ہے دنیا کی مثال. پیچھے کتنی بڑی ٹریولنگ کر کے ہم دنیا پہ پہنچے ہیں, لاکھوں کروڑوں سال تک قرآن کہہ رہے نہیں تھے, پروسیس میں تھے تم, پھر ہمیں دنیا میں آئے ہیں. اور 15-16 سال تو شعور کے بحال ہونے میں لگ جاتے ہیں, آدھی زندگی سونے میں لگ جاتی ہے, اور آگے پھر بڑھاپا ہے 15-20 سال, اس میں تو لینڈ کروزر ہو یا گھوڑا ہو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اس میں تو فائدہ ہی نہیں ہے نا. اس میں تو بادام کھانے کے پیسے ہوتے ہیں, دانت نہیں ہوتے بادام کھانے کے. وہ تو ویسے ہی بڑھاپا ایک انسان کی لائف کو انجوائمنٹ ہی ساری ختم. جوانی کے چند سال ملے ہیں پھدکنے کے لیے, اس میں پھدکتا پھر رہا ہے, غریبو تمہاری ایسی کی تیسی, اور تم ایسے ہو, اور تم یوں ہو, تم فلانا ہو, تم ڈمکانا ہو, اور میرے پاس پیسہ اور کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہے, اور میں یہ کر رہا ہوں, اور میں یوں کر رہا ہوں. ابے بھائی ایک گلی کا چکر بھی, گلی بھی بہت بڑی چیز ہے. یہ تو نبی نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے انسان لیٹ جاتا ہے. حقیقت میں یہ مثال دی ہے, ورنہ اس سے بھی کم ہے اس کے. تبھی تو قرآن کہتا ہے آخرت میں جو اتنی لمبی زندگی جب یہ دیکھیں گے نا, تو اللہ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین, بتاؤ کتنے سال رہے ہو. وہ کہیں گے اے اللہ, وہ کہیں گے اے اللہ ایک دن, بلکہ اس سے بھی کم رہے, ہمیں 24 گھنٹے بھی نہیں ملے ہمیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو دیکھ لو نا اپنے باپ داداؤں کو, کیا کیا اسٹرگل کی, بڑے بڑے 2-2 ہزار گز کے بنگلے بنا دیے, اور دھڑام سے موت آئی, قبر کے گڑھے میں چلے گئے. 4 دن تک انسان روتا ہے, اس کے بعد بھول جاتا ہے. اور اب تو 1 دن کے بعد ہی بھول جاتا ہے, ریلیشن ہی ختم ہو گئے ہیں. اور نہیں بھی بھولے گا تو کون سا کیا تیر مار لے گا, وہ کہے گا ہم تو چلے گئے, اب تو روتا رہے, ہنستا رہے, میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, تو 2 ٹکے بھی زیادہ کہہ دیا بھائی, یہ 2 ٹکے بھی کیا کہہ دیا, زیادہ کہتے. دل نہیں لگاؤ میرے بھائی, یہ لفٹ کرانے والی چیز نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے, وہ جو بار بار سوال کرتا ہوں, تو آپ نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو چھوڑ دیں یار, جب 2 ٹکے کی نہیں ہے تو پھر رکشا لینے کی بھی کیا ضرورت. جب لینڈ کروزر کی کوئی قیمت نہیں ہے تو رکشا تو 1 ٹکے کا بھی نہیں ہے. تو پھر ہمیں اسٹرگل کرنے کی, محنت کرنے کی, اور گھر بنانے کی, اور پڑھنے کی, اور سائنٹسٹ بننے کی, اور ڈاکٹر بننے کی, اور بزنس مین بننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا نبی نے اگلے لفظ میں جواب دے دیا, فرمایا الا ذکر اللہ. 2 چیزوں کی اس دنیا میں ویلیو ہے, اللہ کا ذکر, وما والاہ, اور وہ چیزیں جو ذکر جیسی ہیں. اللہ کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے, اللہ کو یاد رکھنا. تو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے زبان سے, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, اللہ کی حمد و ثنا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زبان سے نہیں, اپنے عمل سے آپ شو کرتے ہو کہ مجھے اللہ یاد ہے. تو وہ تمام محنتیں جس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہو, وہ تمام محنتیں چاہے وہ دنیا کی ہوں, وہ تمام ذکر اللہ میں داخل ہو گئیں. داؤد علیہ الصلاۃ والسلام جنگی زرہیں بنایا کرتے تھے, جنگی ٹوپیاں بنایا کرتے تھے ڈیفنس کے لیے. بظاہر یہ دنیا کا, دین کا کام ہے یا دنیا کا کام ہے؟ کوئی آرمی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اسلحہ بنا رہی ہے تو لوگ کہیں گے یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے. نہیں کر رہی نا, وہ تو فیکٹری میں اسلحہ بنا رہی ہے. لیکن اللہ کہہ رہے داؤد علیہ السلام ہمارے حکم پہ کیا بنا رہے ہیں؟ اسلحہ. تو وہ ذکر کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ کس کی رضا کے لیے بنا رہے ہیں. تو ہماری فیکٹریوں میں اگر اسلحہ بن رہا ہے اور بنانے والے بڑے بڑے انجینئر ہیں, اور انہوں نے انجینئرنگ پڑھی اس لیے کہ تاکہ ہم قوم کی خدمت کر سکیں, تو جذبہ اللہ کی رضا کا ہے, تو دیکھنے میں یہ عمل دنیا کا ہے, لیکن حدیث کے مطابق وما والاہ, یہ بھی ذکر اللہ سے میچ کر رہا ہے, ذکر اللہ جیسا ہی ہے. یہ آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہو, آپ بہت بڑے ڈاکٹر بننا چاہتے ہو, آپ کی نیت ہے اس سے میں پیسہ بھی کماؤں گا
تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. اللہ کو کھلانے والا پسند ہے, بھیک مانگنے والا پسند نہیں. آپ کہتے ہو میں اسٹرگل کروں گا, پیسہ کماؤں گا, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گا, میں پہلا کام بھیک نہیں مانگوں گا. میں صرف اللہ کے سامنے جھکنا جانتا ہوں, مخلوق کے سامنے جھکنا, کیونکہ غربت ہوگی, مہنگائی ہوگی, میں بھکاری نہ بن جاؤں کہیں. آپ تجارت اس جذبے سے کرتے ہو, دیکھنے میں یہ عمل پیسہ کمانا لگے گا, ذکر اللہ نہیں ہے, لیکن حدیث کے مطابق یہ کیا ہے, یہ عین ذکر اللہ ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ باطل بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی, بول لیا کرو نا, یہ باطل نہیں ہے. آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہو, یار پیسہ بھی کماؤں گا لیکن میں اچھا ڈاکٹر بن کے لوگوں کی زندگیوں کو بچاؤں گا. نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا. تو حدیث میں آتا ہے, اگر صرف حدیث نے یہاں بند کر دیا ہوتا ہے نا ذکر اللہ بس, تو پھر ہم صرف تسبیح پڑھ رہے ہوتے بیٹھ کے, اس کے علاوہ سارے کام کیا ہو جاتے ہیں غلط. فرمایا وما والا ہوں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے میں ذکر اللہ نہیں ہے لیکن اس جیسی ہیں, وہ اللہ کی نظر میں وہ ذکر اللہ ہی ہیں وہ. تو ہر وہ کام انسانیت کی خدمت کے جذبے سے, چاہے دولت کمانا ہو, چاہے گھر بنانا ہو, چاہے فیکٹریاں لگانا ہو. صحابہ کرام جو جنگیں لڑتے تھے تو کسی فیکٹری میں تو اسلحہ بنتا ہوگا نا, تو انہوں نے ان فیکٹریوں کو بم سے تھوڑی اڑا دیا کہ ہم سب اللہ اللہ کر کے تسبیح کریں گے بیٹھ کے, اب ہمیں فیکٹریوں کی کیا ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ چونکہ مذہب کو سمجھ چکے تھے, تو اسلام جب دنیا میں آیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ نبی تو بتا رہے ہیں دنیا کچھ بھی نہیں ہے, 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, مسافر خانہ ہے, لیکن کمال کی بات ہے وہی لوگ دنیا میں ترقی سب سے زیادہ کرنے لگے. خیر القرون, ہمارا سب سے پہلا زمانہ خیر القرون کہا جاتا ہے نا. انگریز نے بھی جگہ جگہ انگریزوں نے یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ آج جو انگریز سائنسدان ہے, اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج سائنس جس ترقی پہ پہنچی ہے 500 سال لگتے یہاں پہنچنے میں. اور یہ بھی ان لوگوں نے, انہوں نے کہا, جنہوں نے کہا ہے کہ اگر ترقی ہوتی, ورنہ تو دنیا ایسے اندھیروں میں تھی کہ ترقی کے لفظ سے بھی آشنا نہیں تھی. 400 سال تو ہمارے سائنسدانوں کی کتابیں ان کے یونیورسٹی میں پڑھائی گئی ہیں, اور جو اتنی بڑی دنیا پہ حکومت کی ہے, کہاں تک اسلام پہنچا, ادھر اٹلی تک پہنچ گیا اسلام. ہماری یونیورسٹیاں, ہسپتال ہمارے, لائبریریاں ہماری. تو انگریز کہہ سکتا تھا نا, ایک طرف کہتے 2 ٹکے کی دنیا نہیں ہے, دوسری طرف دنیا کو ترقی کون سکھا رہا ہے, تم سکھا رہے ہو. تو مسلمان کیا کہتے, بھائی تمہارے یہاں تو سافٹ ویئر جو انسٹال ہوئے ہیں نا اس میں ترقی کا مفہوم کچھ اور ہے, ہمارے یہاں جو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں ترقی کرنی ہے لیکن اس کا مفہوم کچھ اور ہے, کیونکہ اس ترقی سے مادہ پرستی نہیں آتی ہے. تم جو ترقی کر رہے ہو اس کے ساتھ شہوت پرستی, زنا, شراب, کباب, یہ ساری چیزیں آتی ہے سوسائٹی میں. ڈپریشن بھی آتی ہے. یہ والی جو اسلام ترقی بتا رہا ہے یہ ڈپریشن لیس بنا دے گا آپ کو, کیونکہ آپ کو آپ کا ہدف نہیں بھی ملا تو اللہ کی رضا جو اصل مقصد تھا وہ تو مل گئی نا. کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی دونوں چیزوں کو فوکس کرنا ہے, ذکر اللہ کو بھی, کچھ اللہ اللہ بھی کیا کرو تاکہ اللہ کا دھیان رہے, اور دوسرا کسی بھی کام میں جت جاؤ جو آپ کو اور آپ کی قوم کی ترقی کا ذریعہ بنے, اور نیت کیا کرو, اللہ کو راضی کرنا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف, اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب. تو مسلمانوں میں بھی کوئی طاقتور قوم ہوگی تو وہ کمزور سے زیادہ محبوب ہوگی اللہ تعالیٰ کو. دل میں جگہ نہیں دینی ہے اس کو, کیونکہ ہم یہ سب آخرت کے لیے کر رہے ہیں, اس کے لیے نہیں کر رہے. اس کی ویلیو ہماری نظر میں 2 ٹکے کی, وہ بات پھر ٹکے پہ آ کے ختم ہوگی. اس سے کیا ہوگا بھائی, ترقی کرو گے, ڈپریشن میں نہیں جاؤ گے. گورا ترقی تو کر رہا ہے, ساتھ ساتھ ٹینشن بھی لے رہا ہے, زنا کی طرف بھی چلا گیا, کیونکہ جب اس کا مقصد ہی لائف کو انجوائے کرنا ہے, وہ پیسہ کماتا ہی انجوائمنٹ کے لیے ہے, تو وہ تو شراب بھی پیے گا, وہ تو زنا بھی کرے گا, وہ تو سٹے بھی. اب پتہ ہے چرچ کا نام تبدیل, میں تو مثال دیتا تھا, چرچ کا نام تبدیل ہو جائے گا اور ایسا اچھا نام رکھیں گے کہ چرچ پینے والا ایک سوسائٹی کا بہت اچھا آدمی لگے گا. تو میں تو ویسے ہی کہتا تھا, پتہ چلا واقعی تبدیل ہو گیا چرچ کا نام. اب انگریز لوگ چرچ کو انگلش میں بھی جو چرچ کہتے تھے نا کچھ اور, یہاں بھی نام چینج ہو گیا ہے اردو میں بھی. کوئی بڑا انگلش کا, بڑا مجھے نام یاد نہیں اس کا, ایسا نہ ہو آپ لوگ دکان سے جا کے خرید لیں, وہ بڑا اچھا نام آ گیا اس کا. اور اب آپ دیکھنا چرسی لوگ پائپوں میں بیٹھ کے نہیں پیئیں گے, بلکہ چرسیوں کے ہوٹل بنیں گے, باقاعدہ اینٹی ڈپریشن یہاں پر ٹیبلٹ ملتی ہیں, اور بڑے زبردست اسٹائل میں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں. اب نشہ اس طرح نہیں ہو رہا, ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتا تھا نشہ ہی بیٹھا ہوا ہے. اب نشہ ہو رہا ہے, بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, وہ بیٹھتے ہیں اور ہاں بھائی ذرا سٹا وٹا نہیں کہتے, اب اس کو کچھ اور انگلش میں بڑا اچھا سا نام. تو اپنے آپ کو بھی بیوقوف بنا رہے ہو اور خدا
کو بھی اپنے خیال میں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو. اللہ کی نظر میں جو نشہ کرتا ہے 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں اینٹی ڈپریشن کا نام دے کے نشہ کرے یا کسی برساتی نالے میں گھس کے گندے کپڑے پہن کے نشہ کرے, اللہ کی نظر میں دونوں کیا ہیں؟ دونوں نشے حرام ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.